अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में एक अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ है। अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला हुआ है और इत्तलात के मुताबिक इस खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 5 लोग शहीद हो गए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर हम देख रहे हैं कुछ अरसे से, और ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और अब हमने देख लिया दारुल उलूम हक्कानिया को भी टारगेट किया गया है और वहाँ पर मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को शहीद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों का टारगेट मौलाना साहब ही थे, और अभी तक की क्या डिटेल सामने आई हैं, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इसमें कौन मुलव्वस है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन ने। सर बताइएगा ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई है? जी देखिए, इब्तदाई तहकीकात में तो बताया गया है कि खुदकुश हमलावर जो है वो नमाजियों के रूप में नमाज जुम्मा से कबल इस मदरसे में दाखिल हुआ। बेसिकली ये जीटी रोड के ऊपर ही ये जो है ये मदरसा कायम है और अरसा दराज से कायम है, बल्कि इसके जो रकबा है इसको वक्त के साथ साथ तोसी भी दी गई है। हमारे जो जराए हैं, पुलिस जराए, उनका ये कहना है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट जो KPK हुकूमत को भेजी गई है, उसमें कहा गया है कि नमाजियों के रूप में खुदकुश हमलावर जो है ये दाखिल हुआ है और इसने अंदर जाकर टारगेट जो बनाना था वो मौलाना हामिदुल हक ही थे। इसी वजह से नमाज के बाद ये धमाका किया गया है। अगर खुदा न ख्वास्ता ये धमाका नमाज के दौरान किया जाता तो इसमें शहादतें बहुत ज्यादा होती, क्योंकि इस हॉल में जो कि मदरसे की बिल्कुल करीब ये हॉल है जहाँ मस्जिद का, यहाँ पर तकरीबन 1400 अफराद के नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है। और अगर ये उस वक्त धमाका किया जाता तो शायद इसमें खदशात, इसमें जो कैजुअलिटीज थी बहुत ज्यादा होती, लेकिन टारगेट मौलाना हामिदुल हक थे। नमाज के बाद अमूमन कहा जाता है कि मौलाना हामिदुल हक हर हफ्ते यहाँ के मदरसे के जो तालिब इल्म हैं उनके वालिदैन से मुलाकात करते हैं। तो आज भी यही सिलसिला होना था। जब नमाज जुम्मा अदा की गई, दुआ की गई, तो उसके बाद मौलाना हामिदुल हक इस मस्जिद के अहाते की बिल्कुल साइड यानी लेफ्ट साइड पर हॉल के करीब बाहर बरामदे में बैठते थे और वो वहीं पर जाकर बैठे। लेकिन उस दौरान जो है वहां पर जो मौजूद खुदकुश हमलावर था उसने अपने आप को खुद को धमाके से उड़ा लिया। उस वक्त जो थे मौलाना हामिदुल हक और उनके बेटे और उनके साथ साथ कुछ अदद अफराद जो कि मदरसे ही के थे, वो इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए हैं। ओवरऑल जो है 5 अफराद, इसमें मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, जबकि 20 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। अच्छा यासिर, ये बताइएगा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो सुना है कि सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई है, उस रिपोर्ट के मुतालिक बताइएगा, उसमें क्या बात सामने आई? जी देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मदरसे की जो हिफाजत के लिए 20 पुलिस एहलकार 24 घंटे तैनात रहते हैं, जबकि मौलाना हामिदुल हक जो है उनके पास जो है 6 पुलिस एहलकार 24 घंटे उनकी सिक्योरिटी पर मामूर भी रहते हैं। साथ साथ CCTV कैमरास की जो यहाँ पर फुटेजेस थी वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हासिल कर ली हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में फिगर्स दिए गए हैं कि 5 अफराद इसमें शहीद जबकि 20 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें 11 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जाती है। इब्तदाई तौर पर जो है जो खुदकुश हमलावर के आज़ाद थे वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। ताहम कहा जाता है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए अब माह रमज़ान में जो सिक्योरिटी हमारे जो जराए उन्होंने हमें बताया है कि सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने होंगे। साथ साथ इस वाक़े के हवाले से बताया गया है कि जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे उनके बयानात भी कलम बंद कर लिए गए हैं और साथ साथ जो इस गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में या ये इस मामले को हल करने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं जल्द से जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन ब्यूरो चीफ पेशावर मौजूद थे, इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे, और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। आगे बढ़ेंगे जी प्रोग्राम में और कुछ मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। डेली बेसिस पर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही होती हैं। कल हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया भी सामने आया कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद, और उस पर यह बात सामने आई कि मिलकर जद्दोजहद की जाएगी, इस हुकूमत को हम नहीं मानते। नए इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की गई। आज की डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त मुल्की सियासत का मरकज़ लाहौर होने जा रहा है, चूँकि सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं, और इतलात यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हुकूमत से, उस पर बात करने के लिए वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आने वाले दिनों में ताल्लुकात कैसे होंगे, उसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा पार्टी कादिर मंदोखेल साहब ने। कादिर मंदोखेल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیجئے، آپ کی سپورٹ کے بعد یہ حکومت بنی ہے، لیکن آپ کو اسی حکومت سے گلے شکوے ہیں، شکایات ہیں، تحفظات ہیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے اس حکومت کے ساتھ آپ کا؟ بہت شکریہ. دیکھیے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ عوامی مسئلہ ہے. ہم نے جب 8 فروری کے الیکشن ہوا، ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی کہ آپ اکثر کی پارٹی ہے، آپ حکومت بنا لے غیر مشروط طور پہ، انہیں انکار کر دیا. اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کے علاوہ. اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو نہ تو قومی اسمبلی رہتی اور نہ وفاقی حکومت بنتا. تو آج اگر میں آپ کو پنجاب سے شروع کر دوں، پنجاب میں جو ہمارے ان کے ساتھ 13ویں معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی ایک ایک شق کے یہ اختلاف کر رہا ہے. یعنی ہم نے یہ کہا کہ آپ کے جو بھی ہمارے افسران ہیں ہمارے حلقوں میں، جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں، وہاں ان افسران کو نہ لگایا جائے جو اینٹی پیپلز پارٹی ہے. جی. اس کے علاوہ صوبے کی جو دوسرے مسائل عوامی مسائل ہے، اس کو پیپلز پارٹی کو ان بورڈ لیا جائے. لیکن اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن وہ کمیٹی نے بھی کچھ نہیں ہے، نشستان گفتن برخاستان تک محدود رہی ہے. اب یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ دریائے سندھ جو پہلے سندھ خشکسالی کا شکار ہے، 6 نہریں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہم اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں ہماری 2 صوبوں میں سمندر لگتا ہے، سندھ اور بلوچستان میں، وہاں سی پورٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے، اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا ہمارے صوبائی حکومتوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. یعنی اس سے پہلے جو بات ہے، جو کہ 4 منصوبہ ہے، جہاں 25 سال سے التوا کا شکار ہے اور کراچی بوند بوند کو ترس رہا ہے، وہاں وفاقی حکومت، ہر وفاقی حکومت نے اپنے حصے کا حصہ نہیں دیا. میرا اور شہباز شریف صاحب کالکا ہے NA 242 جو اس وقت مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو بٹھایا گیا، وہاں کے 5 منصوبہ ہم نے بنایا تھا. شہباز شریف صاحب نے عین ٹائم پہ دھوکہ دیے، اس کو فنڈ دینے سے انکار کر دیا. پکنک بنانے تو کراچی چلے آتے ہیں، مگر کراچی کا خیال، کراچی کو جو ہے نا وہ پانی دینے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک موٹر وے کے حوالے سے بتا دوں کہ پنجاب میں خود ایک ملتان شہر کو 2 موٹر وے لگتا ہے، پورا سندھ میں 1 موٹر وے نہیں ہے، پورا بلوچستان میں 1 موٹر وے نہیں ہے. آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومت نہ جانے چھوٹو. لیکن قادر منوکیل صاحب، آپ نے تو شکایات کی کافی لمبی فہرست جو ہے وہ گنوا دی ہے. تھوڑا سا یہ بتا دیجئے، پاکستان پیپلز پارٹی کا رول تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجئے، چونکہ سب کو تو یہ پتا ہے کہ آپ کی سپورٹ کے باوجود جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. آپ ایک جانب سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اعتراضات بھی بہت زیادہ ہیں، شاید اپوزیشن سے بھی کچھ زیادہ اعتراضات آپ کو یا شکایات اس حکومت کے ساتھ ہیں. یا پھر ٹائملینس اگر اس معاملے کی دیکھی جائے، ایک طرف اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانے کا سوچ رہی ہے، اور آپ نے شاید پیپلز پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ موقع جانا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ حکومت کے ساتھ بارگین کر لیا جائے، مزید کچھ چیزیں جو حاصل کر لی جائیں تو بہتر ہوگا. تو یہ بتائیے، یہ معاملہ حل ہو جائے گا یا آنے والے دنوں میں حکومت بھی خطرے میں ہے؟ دیکھیے حکومت تو خطرے میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کسی وقت بھی پیپلز پارٹی اپنا کندھا کھینچ سکتی ہے، کیونکہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں بہت سارے ہمارے، اور یہ انفارمیشن دے رہے ہیں آپ یا حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ جو سمجھ، ہم کو غلام تو نہیں ہے نا کہ آپ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے. اور خود جو اربوں روپے کے اشتہارات مریم بی بی چلا رہی ہے، یہ کون سا پیسہ؟ چاچا بینک مانگنے کے لیے پورے دنیا میں کٹورا لے کے پھر رہے، اور بتیجی جو نا وہ اربوں روپے جو نا وہ اشتہارات پہ، ٹی وی چینل پہ، اخبارات پہ لٹا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے. یقیناً ہم اعتراض کریں گے. 27,000 ارب ابھی تک وہ قرض دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب. ہم اعتراض کرتے تھے 26,000 ارب پی ٹی آئی نے 3.25 سال میں کی ہے، انہیں تو 1.5 سال میں یا سال میں 27,000 ارب لی ہے. تو 27,000 ارب اس لیے لیے کہ آپ پنجاب کا اور گریٹ پنجاب کا اور پتہ نہیں کیا کیا شوشا آپ نے چھوڑے ہوئے، اربوں روپے اخبارات میں، ٹی وی چینل کو آپ دے رہے، ہر سیکنڈ میں اشتہارات آ رہے. کو مذاق ہے یہ ملک کے ساتھ بھیک مانگنے پہ؟ لیکن قادر منوکیل صاحب، حکومت کا تو یہ موقف ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ ہم نے 1 سال میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. ہماری تو پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ ہم اشتہار دے رہے ہیں. جن کی پرفارمنس نہیں ہے وہ اشتہار دینے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ ان کا موقف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں وہ تو جو مرضی جھوٹ بولے. انہوں نے خاتون جو ہے نا وہ ترجمان بنا کے رکھے. اس نے تو نہ تو بلاول کو چھوڑنا ہے، نہ زرداری صاحب کو چھوڑنا ہے، نہ کسی کو چھوڑنا ہے. ان کا تو ایک شوشا بن گیا سنبھل لینے. کیوں خاتون ہے، زیادہ ہم بات کر نہیں سکتے اس کے اوپر. سوال یہ کہ آپ مجھے بتاؤ، یہ جو اربوں خربوں روپے کے، یہ آپ کے چچا کے پیسے ہیں
یا آپ کی والد محترم کے پیسے ہیں یا حکومت پاکستان کے پیسے ہیں. آپ جتنے اربوں خربوں روپے کے اخبارات اور ٹی وی پہ اشتہارات دے رہے اسی پہ کام کرو. ہمارا ہے ہمارے پاکستانی ہمارے تو آپ کریں, آپ جو ہے نا وہ پبلسٹی پہ اربوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ میں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ جو اعتراضات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں کون سا غلط ہے تو یہ بھی بتایا جائے کہ غلط ہے. باقی جو آپ اپوزیشن کی بات کریں, اپوزیشن کو تو چاہیے افراتفری, وہ تو چاہ رہے کہ بھائی میں نہیں رہوں تو کوئی بھی نہیں رہے. وہ تو کھلے عام ان کے لوگ شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے خان ہے تو پاکستان ہے, انہوں نے تو سب کچھ خان پی تمام کر دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا تعامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو چیزیں ان کی تنقید بنتا ہے ضرور کر رہے ہیں, بلکہ ان کی تنقید سے پہلے پیپلز پارٹی کر رہی تنقید. سوال یہ ہے کہ حکومت آخر جو یہ حربے استعمال کر رہی ہے یا پتہ نہیں کس نے ان کو جو ہے نا وہ تاپی دی ہے پیٹ پہ کہ آپ بے فکر ہو جاؤ, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو یہ غلط فہمی میرے خیال میں دور کرنی چاہیے. اچھا, اگر اتنے ہی معاملات خراب ہیں یا معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے تو ٹھیک ہے, حکومت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, آپ اپنی سپورٹ کھینچ لیں. آخر کیا مجبوری ہے؟ صدر زرداری نے بھی چند روز پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری مجبوری ہے اس حکومت کو سپورٹ کرنا. ذرا بتا بھی دینا آپ کی مجبوری کیا ہے. جی بالکل, میں مجبوری پہلے ہی جملے میں کہہ چکا ہوں, آپ نے غور نہیں کیا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے, انہوں نے انکار کر دیا ہے, ہم اگر مسلم لیگ کو نہ سپورٹ کرتے تو کیا یہ وفاقی حکومت رہتی؟ کیا یہ افراتفری؟ کیا اگر مثال کے طور پر پیپلز پارٹی آج نکل جاتی ہے تو صبح تو نہیں اٹھیں گے, نہ پی ٹی آئی صوبائی حکومت توڑے گی, نہ مسلم لیگ نون, ہم بھی نہیں توڑیں گے بلوچستان اور سندھ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بغیر وفاقی حکومت کے آپ کی چاروں صوبے چل سکتے ہیں کیا؟ آپ مجھے بتا دیں. اچھا, اس کو بھی چل کے آگے چلو الیکشن ہو جاتا ہے, کیا اس الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر پی ٹی آئی یا اپوزیشن جماعتیں اعتماد کر رہی ہے؟ کیا وہ اگلے رزلٹ کے اوپر وہ ہاں کریں گے؟ کیا یہ ملک جو ہے نا وہ دلدل میں پھنسنے کے بجائے نکل جائے گی؟ کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا 70 ارب روپے سے زیادہ جو الیکشن پہ خرچہ آئے گا وہ پاکستان برداشت کر سکے گا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے. اور کیا مجبوری ہے ہماری؟ اچھا, دوسرا یہ کہ ابھی تک تو سب لوگ یہی انتظار کر رہے تھے شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بھی راضی ہو جائے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے. کل بھی ہم نے دیکھ لیا ایک بڑی تعداد میں اراکین کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا. اگر آپ کو آفر ہوتی ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی, تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب دیکھیے, ہم نے تو بار بار انکار کر دیا ہے, اس وجہ سے رکاوٹ ہے جو پھر وہی مجبوری والی جملے پہ آ رہا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس حکومت کو, اسمبلی کو بچانا ہے. ہماری حکومت میں وزارتیں لینا ہماری مجبوری نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آئینی عہدے ہم نے لیے, بالکل ہم نے فری میں سپورٹ تو نہیں کرنا تھا, لیکن فری کا سپورٹ کا مراد جو آئینی عہدے ہم نے لیے اس کے کیا اختیارات ہے؟ 18ویں ترمیم کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب پہلے اسمبلی کو اختیارات دے چکے ہیں. اچھا, تو قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے, زرداری صاحب تو اس وقت لاہور میں ہیں اور اطلاعات کے مطابق شاید وہ 5 روز تک لاہور میں ہی قیام کریں گے. اس دوران نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. کیا کوئی معاملات طے ہونے کے لیے یہ ملاقات طے ہو چکی ہوئی ہے, اور اس میں کون سے ایسے آپ کے کی مطالبات ہیں جو کہ آپ ان کے سامنے رکھیں گے؟ اب دیکھیے, مطالبات تو میں نے آپ کو گنوا دیا ہے. جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے مزید اکثریتی ارکان نے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کی حکومت سے الگ ہونا چاہیے, تو اس کے بعد انہوں نے سب نے اختیار دیا صدر آصف علی زرداری صاحب کو. تو میرے خیال میں زرداری صاحب جو ہے ایک موقع اور دینا چاہتی ہے مسلم لیگ نون کو کہ اس معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کر دیں. نہیں سیٹل کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس حکومت سے الگ ہونے کا. اچھا, تو یہ بھی کچھ بات سامنے آ رہی ہے چونکہ آنے والے مہینوں میں بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے, اور بجٹ کی منظوری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو بجٹ سے پہلے جتنا بارگین آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ایک بہتر موقع آپ کے لیے. نہیں, ایک اور وجہ بھی ہے, آپ اس کو مجبوری کو یا جو نام دے دیں. بجٹ جو ہے نا, بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ملک کا جو سسٹم ہے وہ چل نہیں سکتا ہے. تو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے, اس کے بعد بھلے کوئی حکومت گر بھی جائے, نگران بھی آ جائے, کوئی بھی صورتحال ہو یا ادھوری بھی ہو, تو یہ حکومت کی جو مشینری ہے وہ چلتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. تو دیکھیے, آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں کیا طے کرتے ہیں, کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اگر یہ ان کا یہی رویہ رہا جو ابھی بھی ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مزید ساتھ دے گی. اچھا, لیکن ایک اور معاملہ بھی تو چل رہا ہے کہ
اب آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اتحادی حکومت کا حصہ بھی ہیں, لیکن آپ حکومت سے خوش نہیں ہیں. دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, دیگر جماعتیں ہیں, وہ بھی حکومت سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے بھی کل قومی کانفرنس کر لی, اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا. آنے والے دنوں میں کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آپ حکومت کا ساتھ چھوڑ کر پھر انہی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ایک بڑا الائنس اس حکومت کے خلاف بن جائے گا اور پھر یہ حکومت پھر قائم شاید نہ رہ پائے؟ ممکن ہے ایسا؟ بالکل ممکن ہے. سیاست میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. کل کے دوست آج کے دشمن کل کے دوست. یہی انکم اور یہی کاف لیگ اور مولانا صاحب جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, مولانا صاحب کے بغیر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو وہی پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد وہ جا کے ابھی عمران خان کے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو کل ہمارا بھی اتحاد ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ کے علاوہ جمعیت کے ساتھ. جمعیت کے ساتھ تو ہمارے ویسے ہی اچھے مراسم ہے اور ان کے ساتھ ہماری نہیں ہے. وفاقی حکومت میں وہ اتحادی ہے نون لیگ کے, ہمارے کوئی نہیں ہے, کیونکہ سندھ میں ہمارے ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بھی چیز سیاست میں امپاسبل نہیں ہوتا ہے. تو لیکن ان کے مطالبات تو ایسے ہیں جو کہ شاید آپ کو بھی سوٹ نہ کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے, یہ جعلی پارلیمنٹ ہے, نئے الیکشنز کروائے جائیں, یہ تو فراڈ ہو گیا ہے. تو کیا آپ ان کے ان آرگومنٹس کو بائی کرتے ہیں, ان سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں, دیکھیں ان کی مطالبات یا جو بھی ہے ان سے اتفاق کم کرے یا نہیں کرے, خود پی ٹی آئی اسے اتفاق نہیں کرتی ہے. آپ مجھے بتا, جو حکومت کے ساتھ مذاکرات انہوں نے کیے تھے, تو کیا یہ جعلی حکومت, سائفر سازش, امریکہ سازش, کرپشن, یہ سارے کوئی مطالبات ہوتے نہیں ہیں. ان کو تو ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا, خان کو رہا کر دو. بعد میں آسیران کو بھی ساتھ شامل کر دیے. آپ اس مذاکراتی کمیٹی کے ایک ممبران کی گفتگو آپ نے سنی ہے. انہوں نے تو ایک پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی خان کو رہا کر دو. کیسے رہا کرے؟ ایک فارمولا انہوں نے روف حسن صاحب نے یہ دیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیسز ختم کرے. دوسرا فارمولا ان کے تمام ممبران نے یہ دیا کہ حکومت اپوز نہ کرے. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر ریاست نے ایک کیس بنایا ہے تو ریاست اگر اپوز نہیں کرے گے تو جج کے کیا دشمنی ان کے ساتھ, جج کے کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیسز بنا لے. تو یقیناً ریاست جو کیس بناتی ہے تو اس کے بعد وہ ریاست ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے, ریاست ہی اس کو فالو کرتی ہے. اگر ریاست ہٹ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ دونوں مطالبات کا مطلب تو ایک ہی ہے کہ خان کو رہا کر دو. باقی یہ جو آپ مطالبہ بتا, یہ تو مطالبات انہیں پیش ہی نہیں کیے. اب جا کے جب وہ مذاکرات سے ہٹ کے پریس کانفرنسوں میں, سیمینار میں, ہوٹل کی لابی میں, تو یہ جو مرضی کہہ دے, لیکن حقیقت تو ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے تحفظات ہیں, بڑی شکایتیں انہوں نے گنوائے بھی ہیں, اور حکومت کو کھلے الفاظ میں یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے, ہمارے تحفظات دور نہ ہوئے, ہماری شکایات کو دور نہ کیا گیا, تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اس حکومت کی سپورٹ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اور اگر پیپلز پارٹی نے اپنی سپورٹ کھینچ لی تو یہ حکومت پھر قائم نہیں ہو پائے گی. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بڑھیں گے اور بات کریں گے جی قومی کانفرنس جو کل ہوئی ہے وہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہے یا نہیں بجی, اپوزیشن کتنی سٹرونگ ہے, اور حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی, اپوزیشن جماعتوں کی, کم و بیش تمام اپوزیشن کی جماعتیں اس میں اکٹھی ہوئیں اور بالآخر اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ حکومت نے بہت روکنے کی کوشش کی, پہلے دن بھی ان کو اجازت نہ دی گئی, دوسرے روز بھی کچھ ایسی صورتحال رہی, لیکن بہرحال تمام اپوزیشن کے اراکین اکٹھے ہو گئے. بڑی جماعتوں نے اس میں شمولیت بھی اختیار کی, اپنی نمائندگی بھی وہاں پر بھیجی. لیکن اعلامیہ جو جاری ہوا اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو عملی شکل کس طرح سے دی جائے, حکومت پر اس کا کیا پریشر بنے گا, اور حکومت کو اس قسم کی قومی کانفرنس سے کیا خطرات ہیں. بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے, اپوزیشن نے بڑی محنت کے بعد تمام جماعتوں کو, اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا تو کر لیا, اعلامیہ بھی جاری ہو گیا. اب یہ اپوزیشن جماعتیں کریں گی کیا, کتنا عملی طور پر یہ اتحاد قائم رہ سکتا ہے, اور حکومت کے لیے اس میں کیا خطرات موجود ہیں؟ دیکھیں, حکومت کے لیے جو الائنس ہے اس میں تب خطرہ ہے جب جے یو آئی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہی 2 جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ فورس ہے. باقی جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ محمود اچکزئی صاحب ہوں, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں, ان کی ایک آپ سمجھیے کہ میڈیا ویلیو تو ہے لیکن ان کی اسٹریٹ ویلیو نہیں ہے. تو اصل میں جو کانفرنس میں ابھی جو پرابلم آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر بھی
ظاہر ہے کہ ایک بڑا گروپ ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مائنس فضل الرحمان جو ہے وہ کوئی الائنس بنے. اب مائنس مولانا فضل الرحمان الائنس کی جو علامتی اہمیت تو ہوگی لیکن اس کی پریکٹیکل اہمیت نہیں ہوگی. اسی لیے مجھے چونکہ حکومت کو تو اخلاقی طور کے اوپر بڑی زیادہ کمزور ہے، ادروائز اگر حکومت کو کوئی عقل کی بات کرتا تو وہ کل کی کانفرنس ہونے دیتے، اس کا کیا فرق پڑتا تھا. لیکن اس کو تو حکومت نے بڑا زور لگا کے کامیاب بنایا، یعنی اتنی زیادہ سیکیورٹی وہاں پہ لگا دی، لوگوں کو روکا کیا، کیونکہ حکومت میں کوئی عقل کی بات تو اب تک اس حکومت نے کی نہیں ہے اور اسی کو کنٹینیو کیا انہوں نے. تو لیکن اصل بات یہی ہوگی کہ جب رمضان مڈ کے بعد یا جب بھی مولانا واپس آتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی گفتگو کیسے آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی اگر مل کے یہ کوئی تحریک شروع کرتے ہیں پھر ہی حکومت پہ کوئی اس کا اثر پڑے گا یا حکومت پر دباؤ بڑھے گا. بظاہر تو واقع نظر نہیں آ رہا کیونکہ جے یو آئی نے کل کے مشترکہ اعلامیے پر بھی دستخط نہیں کیے اور اس کے بعد وہ بالکل یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی سے اختلافات ہیں. تو ان اختلافات کو دور کس نے کرنا ہے؟ اگر یہ اختلافات دور کر کے اکٹھے بیٹھ جاتے اور پھر قومی کانفرنس ہوتی تو پھر آپ کے خیال میں زیادہ اسٹرانگ میسج نہ جاتا گورنمنٹ کو؟ 100% یہی ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اصل میں ایک تو جو جے یو آئی کا بھی اس وقت ایشو ہے اور جو بھی لوگ پی ٹی آئی کا اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی سیریس لیڈر نہیں ہے جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کے اوپر کوئی بات آگے چلائی جا سکے. مثلا مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی جو 2-3 اعتراضات ہیں جن میں سمجھتا ہوں بڑا وزن ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمارا مشترکہ مسودہ ہوگا. بعد میں آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ جے یو آئی کو گلے میں ڈال دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کا یہ بڑا موقف رہا کہ ہم تو بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں کریں گے. لیکن پھر آپ جو الائز ہیں محمود اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کو آپ نے پوچھا بھی نہیں اور آپ جا کے براہ راست مذاکرات آپ نے شروع کر دیے. پھر ابھی جب چیف جسٹس صاحب نے بلایا اپوزیشن پارٹیز کو تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اپنے جو الائز ہیں ان کو بالکل خاطر میں ہی نہیں لائے اور خود اکیلے سارے وکیل جو ہیں وہ اپنی پی آر بنانے کے لیے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے. تو دیکھیں نا ایسی نان سیریس لیڈرشپ کے ساتھ کوئی بھی جو ہوگا وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا. تو یہ بتائیے یہ پھر ڈیسیژن پی ٹی آئی میں کر اس وقت کون رہا ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ تمام لوگ یا چند ایک لوگ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد ڈیسیژن جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی دھڑے موجود ہیں، گروہ موجود ہیں جو کہ ڈیسیژن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہونے دینا چاہ رہے اور اس کا نقصان بالآخر پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. اگر جے یو آئی ان کے ساتھ نہیں ملتی تو پی ٹی آئی کی جدوجہد جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے گی. پھر پی ٹی آئی میں تو ابھی ہاچ پاچ ہے، ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. آپ دیکھیں ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی تک تو موجودہ جو لیڈرشپ ہے سلمان راجہ ہے یا اپنا یہ جو رؤف حسن وغیرہ 1-2 لوگ جو ہیں ان کا تو صرف ایک ہی زندگی کا مقصد لگ رہا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر کوئی شامل نہ ہو اور دوسرا جو لوگ شامل ہیں ان کو ہم نکال دیں باہر تاکہ صرف ہم ہی امپورٹنٹ رہ جائیں. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور سمجھ نہیں آتا کہ اسٹریٹجی ہے کیا، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو اس وقت تو بڑا ایک ہاچ پاچ ہے، کوئی فرینکلی پی ٹی آئی کی کوئی جو لیڈرشپ ہے اس کی اسٹریٹجی تو سمجھ میں نہیں آتا. چودھری صاحب یہ مجھے بتائیے تو پھر گورنمنٹ کو بھی اس وقت خطرہ پھر اس کا مطلب ہے اس کمزور اپوزیشن سے نہیں ہے؟ کیا اس کو ہم کمزور اپوزیشن کہہ سکتے ہیں اور کیا حکومت کو مضبوط حکومت کہہ سکتے ہیں اس وقت ہم؟ دیکھیے نا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت بہت زیادہ کمزور ہے اور حکومتیں کبھی بھی اپوزیشن کی وجہ سے نہیں گرتی ہیں، وہ اپنے بوجھ میں گرتی ہیں. اس حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی لیجٹیمیسی بالکل نہیں ہے. تو موجودہ حکومت کا تو سوائے اس کے کہ وہ تنخواہیں لیتے ہیں اور پروٹوکول لیتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت وغیرہ جو ہے وہ مانی نہیں جا رہی. عالمی سطح کے اوپر آپ کے سامنے ہے جو ہمارے حالات ہیں کہ کسی جمہوری ملک نے کبھی فون تک نہیں کیا پرائم منسٹر کو. تو اس حکومت کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے حکومت تو بہت کمزور ہے. The only problem is کہ جو اپوزیشن ہے اس کو جو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے دھکا لگانے کی، وہ اسٹریٹجی ان کے پاس جو ہے وہ نہیں. اور وہ اسٹریٹجی کیا ہے چودھری صاحب؟ دیکھنا سب سے پہلے تو 9 فروری کو پچھلے سال
جب تحریک چلانی چاہیے تھی پی ٹی آئی نے وہ تحریک نہیں چلا پائے. گرینڈ الائنس بنانا چاہیے تھا 1 سال میں، وہ گرینڈ الائنس نہیں بنا پائے. اب تو دیکھیں پی ٹی آئی کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ عمران خان کی ریلیز ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا جیلوں کو نارملائز کر دیا گیا ہے. سو اٹس لائک مور آف ا لائر جو صرف اپنے مقدموں میں تو مصروف نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی نظر نہیں آتی. مثال کے طور کے اوپر آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اڈیالہ کے باہر ہونا چاہیے اور روزانہ ہونا چاہیے جب تک عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی اور عمران خان کی جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ ریسٹور نہیں ہو جاتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور خاص طور پر انہوں نے تنقید کی پاکستان تحریک انصاف کی انداز سیاست پر. انہوں نے کہا کہ اگر اسٹریٹجی تبدیل نہ کی گئی تو گورنمنٹ پر کوئی خاص دباؤ جو ہے وہ پڑنے والا نہیں ہے اس قسم کی قومی کانفرنس سے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور اگلے حصے میں ہم بات کریں گے روس یوکرین جنگ بندی کے کتنے امکانات ہیں، اسی پر بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ اب یوکرین اور روس جنگ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ اسی انتظار میں تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد کچھ چیز جو ہے مزید پیچیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جس طرح کے مطالبات اور بیانات سامنے آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے یو ٹرن بھی لیا ہے اور ان کی زیادہ ہمدردیاں شاید روس کے ساتھ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بہرحال ایک معاہدہ جس کے حوالے سے کافی بات بھی ہو رہی ہے. یوکرین کے صدر جو ہیں وہ کل امریکہ کے دورے پر جائیں گے. امریکہ نے ایک معاہدے کا ڈرافٹ اپنے ذہن میں تو رکھا ہوا ہے جس پہ بیان بازی بھی ہو رہی ہے کہ معدنیات کا کنٹرول ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یوکرین اس پر مانتا ہے نہیں مانتا، اور اس کا روس یوکرین جنگ کے خاتمے سے کیا تعلق ہے، اس پر بات کریں گے. ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بائیڈن کی روس یوکرین پالیسی ایک ڈیفرنٹ تھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، اس پالیسی کا یو ٹرن ہم نے دیکھ لیا ہے. امریکہ اچانک روس کے ساتھ کیوں چلے گیا؟ یہ اس پہ کوئی کافی اس کے پیچھے گہرائی نظر آتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایسے جیسے کہا جائے امپلسو نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے بہت سوچ کے یہ معاملہ کیا ہے. اور یہ پریشر جو ڈالا گیا ہے زیلنسکی پر، اور پہلے تو پریشر ڈالا گیا نیٹو پر، یورپین یونین پر کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور یہ کمپین کے زمانے سے یہ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو اس کی جو ان کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں تو ظاہر ہے بڑا غیر روایتی طریقہ کار ہے جس انداز میں وہ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے غیر روایتی طریقہ کہ انہوں نے زیلنسکی کو بتا دیا کہ بھائی آپ ویسے ہی جنگ ہار رہے ہو، یہ رشیا آپ کی سرزمین لیتا جا رہا ہے، رشیا آپ پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، یہ جو ہزاروں لوگ جاں بحق ہو رہی ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی یا تو بالکل کلیئر کہہ دیا کہ یا تو یہ ڈیل منظور کرنے میں مائن اینڈ منرل والی، یا پھر گیٹ ریڈی ٹو لوز یور کنٹری، مطلب رشیا آپ کا کنٹری جو ہے پورے پہ حاوی ہو جائے گا. تو ظاہر ہے لیکن جس انداز میں انہوں نے کیا ہے یہ یوکرینین اس کو کوئی پسند نہیں کر رہے ہیں اپنی وقار کے لحاظ سے. ویسے تو یوکرین چاہتے تھے کہ یہ جنگ بند ہو جائے. رہا یورپین یونین سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب اس معاملے میں اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ رشیا جب زیادہ زور آور ہو گیا تو پھر یورپ کے طرف بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. پہلے تو یورپ رشیا کے طرف بڑھ رہا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پوٹن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وارن کیا تھا کہ یوکرین کو نیٹو کے ممبر نہ بناؤ، اگر نیٹو یوکرین میں آ گئی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی. اور اسی وجہ سے یہ جنگ بھی شروع ہوئی. اور اس میں کیونکہ 90s کے زمانے میں یہ انڈیا یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ نیٹو کو ہم رشیا کے ان جو گرد و نواح میں ممالک ہیں ان کو ہم ممبر نہیں بنائیں گے. تو پھر یہ بھی جو ہو رہا ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ رشیا کو امریکہ اپنے ساتھ یعنی کہ الائز کے طور پر نہیں تو کم از کم مخالف نہیں رکھنا چاہتا ہے. اور وہ اس لحاظ سے چائنا سے تھوڑا سا چاہتا ہے کہ جتنا ان کے ساتھ ربط ضبط ہے اس میں کمی آئے، یا ختم تو نہیں ہو سکتا. تو چائنا سے اگر اس کا ربط ضبط ختم کرتے ہیں تو جو چائنا یو ایس کمپٹیشن ہے، اور یہ بڑی کلیدی بات ہے، چائنا یو ایس کمپٹیشن ہے، اس میں یو ایس کو ایک سبقت حاصل ہو جائے گی، ایک ایج حاصل ہو جائے گا. کیونکہ رشیا چائنا کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت خاص طور پر اسپیس میں
یعنی کہ خلا میں اس سے زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہو رہی تھی امریکہ کے پینٹاگان کو اور باقی امریکہ کے جو ادارے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپیس ویپنائزیشن میں رشیا چائنا مل کے اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہمارے سارے بحری بیڑے، کیونکہ جیمنگ ہو سکتی ہے، ساری بحری بیڑے اور سارے ایئر فورس ہمارے دھرے کے دھرے رہ جائیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی موو ہو سکتی ہے، تاکہ اس میں پاکستان کے لیے کیا مواقع نکل سکتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اپنے وطن عزیز کے بارے میں. پاکستان کے لیے مواقع یہ ہو سکتے ہیں کہ یوکرین کو بھی پاکستان ایکسیپٹڈ ہے، رشیا کو بھی پاکستان ایکسیپٹڈ ہے اور پیس فورس کی باتیں ہو رہی ہیں. رشیا نے انکار کر دیا ہے کہ ہم یورپین پیس فورسز لیں گے، یوکرین نے انکار کر دیا ہے کہ ہم رشین الائز جو لوگ ہیں ان کے فورسز پیس کیپنگ فورسز رکھیں گے. تو پاکستان جیسا ملک اس معاملے میں پیس کیپنگ میں جو پہلے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، دنیا کا نمبر 1 نمبر 2 ملک رہا ہے، تو وہ پیس کیپنگ میں بھی جا سکتا ہے اور باقی مواقع بھی حاصل کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ سے میں پوچھ پاؤں کہ یوکرین کے جو نایاب خزانوں کی جو بات ہو رہی ہے اور امریکہ جن کو مانگ بھی رہا ہے، تو ان کی حقیقت کیا ہے اور امریکہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے ان معدنی خزانوں کو؟ پیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ میں اپنے ملک کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، میں ڈالر اپنے ملک میں لانا چاہتا ہوں. ہم نے 350 بلین کے قریب ٹوٹل خرچ کیا ہے، گرانٹ بھی دی ہے ہم نے یورپین یونین کے ذریعے اور نیٹو کے ذریعے ویپنز بھی دیے ہیں. 350 بلین کا خرچ ہے، ہمیں یہ پورا کر کے دو. اب یہ تھوڑی سی ظاہر ہے طاقت کا مظاہرہ ہے، ایک نیشنلسٹک فورن پالیسی اپروچ ہے جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ملٹی لیٹرلزم پر بلیو نہیں کرتے، وہ بائی لیٹرلزم. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جنگوں پر پیسہ نہیں خرچ کروں گا. آپ دیکھیں کہ افغانستان سے وہ کہتے ہیں جو ہمارے ویپنز ہیں ہم واپس لے کے آئیں گے. اب سختی ادھر شروع ہو جائے گی، ظاہر ہے پاکستان کو اس میں دیکھیں کہ کیا پاکستان اس معاملے میں کرتا ہے. کہ تو وہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ کا مطمع نظر ہے کہ یہ، اور جس طریقے سے کوئرس کیا گیا ہے کہ اپنا ملک کھو دو یا پھر یہ معاہدہ کر لو مائن اینڈ منرل کا، تو یہ جو صبح کو پہنچیں گے حضرت زیلنسکی تو وہ انہوں نے تو بڑی ساتھ دیا یورپین یونین کا. انہیں پتہ نہیں تھا کہ نیبرر کے ساتھ جو ہے وہ خاص طور پہ رشیا جیسا نیبرر، اس کے ساتھ کس طرح وہ آگے جا کے حالات رخ پلٹا کھائیں گے. تو وہ کل سائن ہو جائیں گے محسوس ہوتا ہے. اور اس میں زیلنسکی اور یوکرین کو تھوڑی بہت کنسیشن بھی مل جائے گی. اور کیونکہ وہ ایک لوزنگ بیٹل نہیں، کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ ایک لوزنگ بیٹل کو جو ہے وہ جاری رکھے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ سائن بھی ہو جائے گا اس میں، اور اس میں سبقت بھی حاصل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کافی چانسز ہیں کہ امریکہ اور یوکرین کا یہ معاہدہ ہو جائے گا، معاہدے پر دستخط بھی ہو جائیں گے، اور بظاہر پھر یہی لگتا ہے کہ یوکرین روس جنگ کا خاتمہ بھی اس کے بعد ہو جائے گا. فی الحال کے لیے جی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.